बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक मरतबा ये कहा था कि फ़ैसलों को बदलने के लिए अगर यू टर्न्स लेने पड़ें तो यू टर्न्स अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बहैसियत एक क्रिकेटर, बहैसियत एक साबिक कप्तान के उन्होंने मैचेस में जितने भी फ़ैसलों पर यू टर्न्स लिए होंगे उसके असरात सिर्फ उस मैच या एक टूर्नामेंट की हद तक महदूद रहे होंगे, लेकिन उनकी सियासी ज़िंदगी में जो यू टर्न्स हैं उसके असरात मुल्क, रियासत और उनकी पार्टी पर पड़े हैं। खान साहब ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में बड़े यू टर्न्स लिए होंगे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में अहम नौइयत के मामलात पर उन्होंने कब कब बयान बदले और क्या यू टर्न्स लिए, देखिएगा। 9 मई के वाक़यात, खान साहब ने इन पर भी एक यू टर्न लिया और वो यू टर्न अब क्या है। अब उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने सियासी कारकुनों और रहनुमाओं पर डाल दिया। गैर मुल्की टीवी को एक इंटरव्यू दिया, वो सुनिए। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात पर 2 रोज़ कबल खान साहब ने जस्टिफाई किया अपने कारकुनों के एहतजाज को GHQ पर, लेकिन गैर मुल्की टीवी को जो इंटरव्यू दिया वो कुछ मुख्तलिफ था और उसमें सारी जिम्मेदारी कारकुनों और रहनुमाओं पर डाल दी। इमरान खान साहब के इन यू टर्न्स की वजह से कितना इफ़ेक्ट उनकी सियासत को हुआ है और इस वक्त उनकी सियासी जमात का जो नैरेटिव है वो क्या है और आने वाले दिनों में क्या होगा, उस पर बात करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ है, मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, अमार मसूद साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं और नजम वली खान नई बात के एडिटर और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं लाहौर से। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। मती भाई, यू टर्न्स की दास्तान 35 पंक्चर से 9 मई तक, माजी में किसी भी पॉलिटिशियन को हम ये देखते थे कि अगर वो कोई बयान देता था तो उस बयान पर कोशिश करता था कि स्टैंड करे, सम मॉरलिटी, सम एथिक्स। खान साहब की ये क्वालिटी है कि उन्होंने जो बयान दिया उससे फिरते गए और आज जो उनकी सियासी जमात की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी उनके यू टर्न्स पर पड़ती है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो अपनी 22 साला जद्दोजहद का ज़िक्र करते हैं, तो इस 22 साला जद्दोजहद के अंदर वो किसी नज़रियाती जद्दोजहद के अलावा मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ बयानियाँ बनाते रहे हैं। सही। वक्ती तौर पे शोहरत हासिल करने के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत के लिए, सही, वो जो भी नज़रिया पेश करते रहे हैं या पॉलिसी बयान देते रहे हैं, वो ये जानते थे कि ये पॉपुलर है और जब लोग उस बयान के पीछे चल पड़ेंगे तो फिर उनको ये भी मालूम था कि सोशल मीडिया की फ़ेक पोस्ट के तरह जब उनका बयान और वो पोस्ट डिलीट भी हो जाएगी तो लोग उनके पीछे चलते रहेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में खान साहब का कभी कोई नज़रिया या सोच रही ही नहीं, माँ सिवाय इसके कि वो झूठ बोल के, गलत बयानी करके और एक पॉपुलर किस्म की बातें करके वक्ती तौर पे लोगों को, क्राउड को अपने साथ लगा के उसके बाद चूंकि पार्टी के अंदर उनसे कोई जवाब तलबी करने वाला नहीं था और PTI सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थी, तो इमरान खान के लिए यू टर्न लेना इसलिए भी आसान था कि कोई जवाबदेही नहीं, पार्टी के अंदर कोई सवाल ही नहीं करता था इमरान खान से, कोई जवाब ही नहीं देता था और जो मीडिया यू टर्न की निशानदही करता था उस मीडिया के साथ इमरान खान ने जो किया वो एक तारीख का हिस्सा है। और उनके दौर में सहाफ़ियों के साथ जो हुआ, अफसार आलम को गोली लगाई गई, मुझे दिन दहाड़े अगवा किया गया, नजम साहब लोगों ने बहुत सी चीजें एग्जैक्टली, अमार साहब ने, अब ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे सहाफ़ी बेरोजगार हुए, मीडिया के इदारे बंद हुए और असद तूर के साथ घर में घुस के जो कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में खान साहब के नज़दीक जब नज़रिया कोई चीज़ ही नहीं है तो इसलिए यू टर्न लेना उनके नज़दीक वैसे ही है कि हर बड़ा लीडर यू टर्न लेता है और ये उस फास्ट बाउलर की तरह है जो हर गेंद से पहले अपने पॉइंट पे जाते हैं, वहां से यू टर्न लेके आके फिर एक नई गेंद चलाने की कोशिश आपने यू टर्न को बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया। नजम साहब, हम अगर 80s की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में जो 90s या 80s के ज़माने में एक प्रो भुट्टो पॉलिटिक्स होती थी, एक एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स होती थी, PMLN का जो हमें स्टैंडिंग नज़र आती है। खान साहब जो है उन्होंने एक नया नजरिया करप्शन के हवाले से दिया। आगे हम बताएंगे कि आज करप्शन के मामले पे इरफान कादिर साहब ने अल कादिर ट्रस्ट को जिस तरीके से ओपन किया है, आपके ख्याल में आप मती भाई से एग्री करते हैं कि खान साहब के पास कोई नजरिया नहीं था, खान साहब सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव पर नैरेटिव सेट करते हुए यहां तक पहुंचे?
جی شاہد صاحب، اگر ہم نظریے کی بات کریں تو بنیادی طور پہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک نظریہ نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلم لیگ نون کا بھی ایک نظریہ نظر آتا ہے، اور یا تھا یا ہے ایک ان کا بھی نظر آتا ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا بھی ایک نظریہ، ان کے حامی کہتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ تو میں جب ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بنیادی طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نظریہ نظر نہیں آتا، اور ہم جتنے نظریے ہیں اپنے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے اور درست طور پہ کہتی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے پھانسیاں قبول کی، انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی، انہوں نے گولیاں کھائیں، انہوں نے جیلیں برداشت کی، کوڑے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا اور اس کے پرپسز کو سرو کرنا تھا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون جو تھی، انہوں نے مشرف کے دور میں بڑی قربانیاں دی، بڑی مارے کھائی ہوں گی۔ میں پرویز رشید کی بات کرتا ہوں، میں خود میاں نواز شریف کی بات کرتا ہوں، مریم نواز کی بات کرتا ہوں، خواجہ سعد رفیق کی بات کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی۔ لیکن جب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ انہیں اپنے اس نظریے سے پھرنا ہے، واپس آنا ہے، تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ان کو فائدہ دے سکتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کا ایک دوسروں کے مقابلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ جلدی اور کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ یو ٹرنز لیے، ورنہ ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی رہی، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی رہی، لہٰذا میں عمران خان صاحب کو ان سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں سمجھتے آپ، صرف اتنا ہی رکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے زیادہ تیزی کے ساتھ کیا، انہوں نے زیادہ بے شرمی کے ساتھ کیا، زیادہ ڈٹائی کے ساتھ کیا، اتنا فرق ہے۔ زیادہ تیزی، نجم بھائی زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو کہ وہ فاسٹ بالر ہیں تو ذرا تیز تیز گیندیں کراتے ہوئے نکالنا چاہ رہے تھے۔ عمار صاحب آپ ایگری کریں گے نجم صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں نے نظریاتی انہیں کوئی نظر نہیں آتی، ہر کسی نے جب ضرورت پڑی وہاں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی۔ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں نے گریجولی ایوالو ضرور کیا ہے۔ صحیح، پہلے نظریاتی اگر نہیں بھی تھی تو بعد میں نظریاتی ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے کہ وہی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف کیسز کھلواتی تھی، گالم گلوچ کا ماحول تھا، دونوں جماعتوں نے آپس میں مل کر بیٹھ فیصلہ کیا کہ ہم جمہوریت کے لیے کام کریں گے۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظریاتی ہیں۔ دوسرا خان صاحب کتنے نظریاتی ہیں، تو میرے خیال میں جو آپ نے شروع میں پیکج دکھایا نا کہ یہ، تو میرے بھائی یہ پیکج نیا نہیں ہے، 1000 دفعہ مختلف چینلز پر یہ چیز چل چکی ہے۔ سب کی کامیابی، چالاکی، ہوشیاری یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کلٹ فالوئنگ ڈیولپ کر لی ہے کہ اس طرح کے واضح ثبوت دکھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، بتائیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس میں گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، صحیح، خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے، صحیح، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بنیادی طور پر خان صاحب کا میدان سیاست میں سوشل میڈیا ہے۔ صحیح، سوشل میڈیا کے ذریعے جو نریٹو بلڈنگ وہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے حق میں ہو، افواج پاکستان کے حق میں ہو، جمہوریت کے حق میں ہو، یا ان سب کے مخالف ہو، اس سے زیادہ طاقتور طریقے سے کوئی اور ڈیولپ نہیں کر پایا، جو بنیادی طور پر دوسری سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی کمزوری رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب اب جس مقام پر آ چکے ہیں، میرے خیال میں اب ان کے پاس کوئی نظریہ باقی نہیں رہا۔ جو اصول انہوں نے بیان کیے تھے، جن اصولوں کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا تھا، سیاست میں شامل ہوئے تھے، اب تک دیکھ لیجئے وہ تمام اصول وہ اپنے پاؤں تلے رونتے چلے گئے۔ عمار صاحب آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے ایوالو کیا، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این میں، اگر آپ کا یہ کلیہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب عمران خان صاحب ایوالو کر رہے ہیں اور نظریاتی بن رہے ہوں۔ اچھا، بننا چاہیے، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے، ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن عمران خان کو
تھوڑی سی سمجھ آ جانی چاہیے ان سارے واقعات سے. دیکھیے جو آپ نے ذکر کیا 9 مئی کا، عمران خان، کچھ دوست ہمارے جن کی نیب تک رسائی تھی، عمران خان صاحب جب نیب کی قید سے، ایک رات کی قید سے واپس آئے، عمران خان سمجھ رہے تھے کہ وہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان فتح ہو چکا ہوا ہے. صحیح. اور عمران خان فاتح پاکستان کے طور پر واپس آ رہے ہیں. صحیح. ہوا یہ کہ ان واقعات کے علاوہ اور بہت سارے اس میں اینگل ہیں جس چیز کا پہلی دفعہ عمران خان کو سامنا کرنا پڑا، جو نہ انہیں کبھی کرکٹ میں سامنا کرنا پڑا، نہ کبھی شوکت خانم کی فنڈنگ میں سامنا کرنا پڑا، نہ آج تک کی سیاست میں سامنا کرنا پڑا. وہ عوامی رد عمل کا تھا. صحیح. وہ کچھ 9 مئی کو ہوا، اس کو عوام نے قبول نہیں کیا. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو رد عمل آیا اس پر بھی کچھ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو القادر ٹرسٹ کی کرپشن کی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آڈیو لیکس پر معاملہ کہاں جا رہا ہے. متی بھائی انسائٹ زیادہ اچھی رکھتے ہیں کورٹ کی، تو متی بھائی کو ذرا قریدنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے عمار مسعود صاحب یہ بتا رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب جب 24 گھنٹے نیب کی تحویل میں رہ کر واپس آئے تو انہیں لگا کہ پاکستان وہ فتح کر چکے ہیں. ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے ترکی ماڈل ہو یا کچھ اور ہو، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ان کے ذہن میں تھا، جب وہ واپس میرا خیال ہے زمان پارک پہنچے تو پاکستان میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی تھیں. ان کا جو مقبولیت کا گراف تھا وہ کافی حد تک نیچے آ چکا تھا. اس پر بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن القادر ٹرسٹ ایک ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب جو ہے بڑی مشکل میں ہیں. اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ابھی تک حکومت ہمیں کبھی بھی وضاحتی پوزیشن میں میڈیا کے سامنے نظر نہیں آئی. آج پہلی مرتبہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر صاحب نے میڈیا کو ایک بریفنگ دی اور انہوں نے اس کیس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی. سنیے کیا کہا. Cabinet considered the note titled Account Freezing Orders and Repatriation of Funds to Pakistan in Mr. Ahmed Riaz and Family and Messrs. Beria Town Limited, dated so and so, by Asset Recovery Unit, Prime Minister's Office, and approved para 10 thereof. اب یہ اپروو ہو گیا. برطانیہ میں کچھ اور کہا گیا. برطانیہ کی میرے پاس پریس ریلیز ہے ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کی. انہوں نے اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ this money will be repatriated to the state of Pakistan. متی بھائی ایک چھوٹا سا سوال، القادر ٹرسٹ کو آپ کتنا خان صاحب کے لیے خطرناک دیکھتے ہیں؟ عدالتوں کو چونکہ آپ بہت قریب سے کور کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، اور خاص طور پہ جب اس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اس میں آئی وٹنسز بھی موجود ہیں. اور ڈاکیومنٹری ایویڈنسز سے مراد جیسے کہ احتساب کے مشیر عرفان قادر صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور جو کابینہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں وہ دستاویزات ان کی موجود ہیں، اور اس میں واضح طور پہ نیشنل کرائمز ایجنسی اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو رقم ہے وہ ریاست پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، ٹرانسفر ہوگی. جبکہ یہ رقم جو ہے دستاویزی ثبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی. کیبنٹ وہی بتا رہے تھے. اور این سی اے کا جو ایگریمنٹ اگر کابینہ نے اس کو منظور کر بھی دیا، اگر وہ بغیر دیکھے بھی کیا تھا تو بھی اس میں بھی یہی تھا کابینہ کا کہ وہ پیسے حکومت پاکستان کو آئیں گے پاکستان، مگر اس کے باوجود اس سب وہ گورنمنٹ ٹریجری میں آنے کے بجائے ایک اکاؤنٹ میں چلے گئے، آنے کی بجائے وہ پیسے بحریہ ٹاؤن کے پاس. اچھا وہ ابھی تک ریاست پاکستان کے پاس نہیں ہے، سپریم کورٹ والا وہ جو اکاؤنٹ ہے وہیں پر ہے. عرفان قادر صاحب نے یہ بھی بتایا. جی جی بالکل. اور یہ ریاست پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ ملک ریاض کی مد میں گئے ہیں. جو پیسے ملک ریاض نے اپنی ذاتی جیب سے دینے تھے وہ حکومت جو کراچی والا سپریم کورٹ والا کیس تھا بحریہ ٹاؤن والا، حکومت پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور کہ آپ یہی پیسے ایڈجسٹ کر. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی یہ رقم وصول نہیں کرنی چاہیے اور یہ واپس کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مال مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ سے حکومت کو کہنا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ملک ریاض کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. متی بھائی القادر ٹرسٹ پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرابلم میں آڈیو لیکس کے حوالے سے خاص کر میں آپ سے انسائٹ لینا چاہوں گا.
کہ سپریم کورٹ نے سماعت سے روکا, آج کمیشن نے وہاں پر جواب دیا. آنے والے دنوں میں جو ہمیں ایک صورتحال نظر آتی ہے شارع دستور پر, پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک رساکشی ہے, چاہے سے کوئی تسلیم کرے یا نہیں. آڈیو لیکس والے کمیشن کا معاملہ کتنا امپیکٹ ڈالے گا؟ آج ایک درخواست قاضی فائز عیسیٰ اور 3 جو 2 اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی بھی جمع ہو گئی ہے. دیکھیں, آڈیو لیکس کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. حکومت پہلے ہی ایک کمیشن بنا چکی ہے. اس کمیشن میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور آئندہ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو سربراہی کر رہے ہیں. اور پھر اس کمیشن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. تو یہ کوئی عام کمیشن نہیں ہے, یہ بہت ہی ہائی پاورڈ کمیشن ہے. اور اس کمیشن نے آج تحریری طور پہ سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں پہ بھی اعتراض کر دیا ہے. پہلے ہی وفاق ان پہ ایک اعتراض کر چکا ہے. جن 5 ججوں نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے گزشتہ سماعت کے دوران روک دیا تھا. تو یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے, اور یہ معاملہ جب آگے چلے گا تو لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جن کی مدر ان لا جو ہیں ان کی آڈیو بھی جسٹس فائز عیسیٰ کا کمیشن جن کا جائزہ لے رہا ہے, تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے بینچ میں موجود رہنا, ایک آڈیو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے, یہ سپریم کورٹ کو بھی متنازع کرے گا, چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی متنازع کرے گا, اور جو 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر ان کو بھی متنازع کرے گا. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, مگر آڈیو کے حوالے سے حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ اس کے اندر یہ ضرور سوال اٹھاتی, بلکہ ٹی او آر میں ڈالتی کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی ہے. بابر ستار صاحب نے آج ہائی کورٹ میں کسی کیس میں یہ معاملہ اٹھایا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن بابر ستار صاحب نے بھی جو حکم دیا وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے بظاہر ایک متی بھائی ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, نجم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, عمار مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مظہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. خان صاحب پر ہم پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے, اب جو ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی صورتحال, مظہر صاحب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم آپ سے رہنمائی چاہوں گا. پی ٹی آئی اب کیا رہے گی؟ پی ٹی آئی عمران خان ہوگی, پی ٹی آئی ترین گروپ ہوگی, پرویز خٹک گروپ ہوگی, یا علیم خان ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب نے جتنے یو ٹرنز لیے ہیں 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے, اب پی ٹی آئی 2018 والی پی ٹی آئی تو نہیں رہی. دیکھیں, شاید پی ٹی آئی تو عمران خان ہی ہے, باقی لوگ پی ٹی آئی بناتے رہے. بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی بنائی, بہت سے لوگوں نے ایم کیو ایم بھی بنائی, بہت سے لوگوں نے مسلم لیگ بھی بنائی. مسلم لیگ کا تو خیر ذرا مختلف معاملہ ہے, کیونکہ مسلم لیگ تو اتنی بنی ہے کہ 1947 کے بعد سے ہی جو مسلم لیگ بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک چل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کی حد تک تو میں بہت بالکل اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ پی ٹی آئی بہرحال عمران خان ہی ہیں. ایسے مظہر صاحب ایسے ہی ایک زمانے میں ایم کیو ایم بانی ایم کیو ایم ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد بھی ایم کیو ایم رہی, ایم کیو ایم چلی, ٹھیک ہے, وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو ان کے زمانے میں ہوتی تھی. دونوں میں ایک فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ جو اس وقت 2016 کے بعد 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا, آپ سمجھ لیں کہ 9 مئی 2023 میں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس وقت سے لے کے آج تک ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے. صحیح. لیکن ان کو کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے, ان کے ہیڈ کوارٹر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن جس کو آپ نے آفیشلی اس کے بعد انہوں نے خود ایم کیو ایم پاکستان بنا لی تھی. مظہر صاحب نہیں, ایم کیو ایم پاکستان تو پہلے سے تھی. صحیح. ایم کیو ایم لندن اصل میں بعد میں بنی, ٹھیک ہے, جس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. تو یہ یہاں جو مسئلہ ہے یہاں تھوڑا سا مختلف ہے. صحیح. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اس سچویشن میں جو لوگ ہیں وہ کس حد تک اپنے انفلوئنشل لوگ ہوں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے, لیکن کیا, اور یہ خود ان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ہم محض پی ٹی آئی کے طور پہ جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جو اس الطاف حسین صاحب والی پوزیشن تھی تو الطاف حسین صاحب کا انفلوئنس, الطاف حسین صاحب کی ایکٹیویٹیز, ان پہ مکمل پابندی تھی. صحیح. ایز سچ عمران خان پہ وہ پابندیاں اس وقت تک نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہاں, ہونی بھی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جس میں یہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی
پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم کام کریں گے. اور عمران خان کا ایک بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ سب کے سب لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا یہ سب کے لوگ جو ہے کنگز پارٹی ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, اور میں اپنے ووٹر سے, اپنے سپورٹر سے کہتا ہوں کہ ان سے تعاون نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت رہے گی؟ صحیح. یہ جو ہمارے یہاں ایک طریقہ کار رہا ہے پارٹیوں کو توڑنے کا, اس طریقہ کار کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کوئی نئی چیزیں آنی پڑیں گی, کوئی نئی باتیں لانی پڑیں گی. صحیح. جہاں تک عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں تو وہ جو اس وقت سچویشن سے گزر رہے ہیں, وہ اگر ان کی اپنی غلطیاں نہیں ہوتی. مظہر صاحب, آپ نہیں سمجھتے غیر سیاسی فیصلوں نے عمران خان صاحب کو بند گلی میں بند کر دیا ہے؟ غیر سیاسی, دیکھیں میں تو پتہ نہیں غیر سیاسی, ہم اسے چیز یہ کہ ان کے سیاسی فیصلوں نے بھی انہیں بند گلی میں ڈالتے. غیر سیاسی سے میری مراد یہ تھی انہوں نے ایک سیاسی رہنما کی طرح فیصلے کرنے کے بجائے ایسا لگتا تھا کہ ایک ضدی کپتان یا انوکھے لاڈلے کی طرح انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے, چاہے وہ استعفوں کا ہو, اسمبلیوں کی تحلیل کا ہو, یہ اسی لیے ہم انہیں غیر سیاسی فیصلے کہتے ہیں. نہیں, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی سے ہم نکل جائیں اور وہ نکل جائیں, اب وہ ان کی باتوں میں کانٹرڈکشن اتنی ہوتی ہے اور ان کی باتوں میں یو ٹرنز اتنے ہوتے ہیں تو کہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج کی بات پہ یقین کیا جائے یا کل کی بات پہ یقین کیا جائے. لیکن پچھلے ایک سال میں انہوں نے جو بھی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی وہ بہت ہی ناقص اسٹریٹجی تھی. صحیح. جس کی پرائس انہیں پے کرنی پڑی. اگر وہ خاموشی سے چلتے رہتے, اپنا پولیٹیکل جو بھی جلسے جلوس آرگنائزیشن وہ کرتے رہتے, ایک آدھ کوئی اتنا بھی دے دیتے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت لاہور میں کیا سیاسی سرگرمیاں ہیں, اور آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ لاہور جیسے ہی پہنچے, جہانگیر ترین صاحب اسلام آباد پہنچ گئے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس آنے اور جانے کا جو فرق ہے اس سے لگتا ہے کہ دیر از سم ڈفرینس. لاہور ہمارے ساتھ عمار مسعود صاحب ہیں, عمار صاحب سے پوچھوں گا. عمار صاحب, آصف علی زرداری صاحب کا لاہور پہنچنا اور ترین صاحب کا اسلام آباد آ جانا, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, ایک چیز تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں. صحیح. آج اگر آپ نے فواد چودھری کی پریس کانفرنس سنی ہو اور گزشتہ عمران خان صاحب کے 2 بین الاقوامی چینلز کو جو انٹرویو دیے ہیں, بیان بالکل متضاد باتیں ہیں. صحیح. فواد چودھری نے ایک دفعہ بھی اپنے قائد عمران خان کا نام نہیں لیا. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان جس طرح فوج کی قیادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, فواد چودھری نے صرف یہ کہا کہ ہم نواز شریف اور زرداری کے حوالے ملک نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ تھا کہ عمران خان نے ابھی تک جو کچھ ہوا 9 مئی کو ان کے کہنے پہ ظاہر ہوا, اس کی ذمہ داری اپنے کارکنوں پہ ڈال دی, کسی نے رہائی کی بات نہیں کی. فواد چودھری نے پہلی دفعہ کہا کہ ہم اپنے جو قید میں کارکن ہیں ان کو رہا کروانے کی کوشش کریں گے. تو بڑا ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکشن جس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک چینا گروپ ہے وہ بھی اکٹھے ہو رہا ہے. اصل میں کھیل جو ہے نا سارا جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہے یہ پنجاب میں کھیلا جانا ہے. اسی لیے زرداری صاحب بھی لاہور پہنچے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور یہ جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میرے خیال میں وہ کمپیریزن صحیح نہیں تھا کہ فواد چودھری کا جو گروپ اگر بنتا ہے شامل قریشی کا, اس کو ایم کیو ایم کے کسی گروپ کے ساتھ آپ مماثلت دیں. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ اسی طرح کی چیز ہے بنے گی جس طرح مسلم لیگ کاف بنی تھی. صحیح. عمار صاحب ایک منٹ مظہر صاحب سے اس پہ رائے لوں گا. مظہر صاحب, آپ کے خیال میں جو کچھ لاہور میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کوئی نئی کنگز پارٹی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی پاکستان بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے لاہور کی ڈیولپمنٹس اور ترین صاحب کی موومنٹس کو, آنی جانیاں کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس وقت پنجاب میں ہی ہو رہی ہیں. صحیح. ایک 12 مسالے کی چارٹ پنجاب میں تیار کی جا رہی ہے. صحیح. تاکہ کچھ کسی کے حصے میں آ جائے, کچھ کسی کے, کیونکہ پنجاب کا مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہوگا. صحیح. تو اوور آل پولیٹیکل سیٹ اپ بنانے میں آسانی ہوگی. صحیح.
کہ پنجاب اگر یک طرفہ چلا جاتا ہے کسی کے ساتھ تو ظاہر ہے پورا پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے وہ اسی کے ساتھ چلا جائے گا. اس 12 مسائلوں کی چارٹ کو لیڈ کون کرے گا مظہر صاحب؟ پی ایم ایل این کرے گی, کیو کرے گی, پی ٹی آئی پاکستان یا پی ٹی آئی عمران خان, کون سی کرے گی؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن دیکھیں صرف ایک پارٹی کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جنہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے. صحیح. اور پی ٹی آئی مینس کہ عمران خان کا الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے. صحیح. بات عمران کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے تو کس کو کتنی سیٹیں, کیونکہ پی ایم ایل کیو بھی تو ایک نہیں رہی نا. صحیح. ایل کیو بھی تو تقسیم ہے. تو کتنی زرداری صاحب کے باسکٹ میں چیزیں آئیں گی, کتنی پی ایم ایل این کے باسکٹ میں آئیں گی, کتنی جو دوسری ایک انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی بنے گی اس کے باسکٹ میں کتنی دی, مختلف باسکٹوں میں چیزیں ڈال دی جائیں گی. چلیں. اور اس کے بعد ایک لارجر کوئلیشن کی طرف جائیں گے الیکشنز اگر گئے. مظہر صاحب, نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور میں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب کا جو باسکٹ ہے اس کے فروٹ کتنے باسکٹس میں تقسیم ہونے ہیں. وہ ذرا لاہور میں بیٹھے ہیں, زیادہ بہتر انہیں اندازہ ہو سکتا ہے. نجم صاحب کیا رائے دیں گے اس پہ؟ شاید آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آصف زرداری لاہور آ گئے اور وہ چلے گئے, جہانگیر ترین صاحب اسلام آباد چلے گئے, تو بنیادی طور پہ آصف زرداری صاحب جو ہیں اور جہانگیر ترین صاحب وہ دونوں اپنی علیحدہ گیم کر رہے ہیں. ان کا آپس میں ابھی تک کوئی ملنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ان کی اپنی گیم ہے. آصف زرداری جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہیں, اور ان کے ذہن میں پلان یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے وہ اپنا شیئر لیں گے. دریشک, مزاری, باقی تو بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں, کوسا, وہ تمام ملائیں گے, اور وہ سندھ, جنوبی پنجاب, کچھ باقی جگہوں سے چیزوں کو ملا کر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اگلے کولیشن میں وہ سب سے بڑے پارٹنر ہوں اور وہ لیڈ کریں. پی ایم ایل این سیکنڈ پارٹنر ہو جائے. ان کی یہ اس وقت جو ہے پوری کوشش ہوگی. اچھا, اب جو دوسری بات کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب پہ القادر کیس بنا لیں, کوئی بھی کیس بنا لیں, ان کا ووٹر جو ہے وہ بالکل کرپشن کیسز سے عمران خان صاحب سے متنفر نہیں ہوگا. نہ میں نے آج تک, میں نے جتنا یہاں پر 90 کی دہائی میں دیکھا, ہم نے سر محل اٹھا کے دیکھ لیے, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اس سے متاثر نہیں ہوا. ہم نے نواز شریف پر کرپشن کے الزامات مشرف دور میں بھی لگا کے دیکھ لیے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی لگا کے دیکھ لیے, متاثر نہیں ہوئے. عمران خان صاحب بڑی کامیابی کے ساتھ, اور جو ان کا ابھی تک بڑی کامیابی ہے سوشل میڈیا, بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ انتقامی کارروائی ہے. اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بڑے معصوم ہو کے وہ کہہ دیتے ہیں اس میں غلط کیا ہے, وہ یونیورسٹی ہے, وہاں پر روحانیت کی تعلیم دی جائے گی, خاتم النبیین ہم نے چیئر بنا دی, ہم نے فلاں کر دیا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے نجم صاحب اگر مجھے شارٹلی میرے پاس چونکہ آخری ایک آدھ منٹ رہ گیا, میں نے کہا شارٹلی یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کا جو موجودہ شیئر ہے پنجاب میں وہ انٹیکٹ رہے گا یا اس سے بھی نیچے جائے گا اس بندر بانٹ کے چکر میں؟ دیکھیں ابھی تک بہت کچھ واضح ہونا باقی ہے. ابھی ایک اگریسو پولیٹکس جو ہے ابھی باقی ہے. جب یہ سارے گھوڑے میدان میں نکلیں گے, دوڑیں گے, پھر پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جو ہے پنجاب بھی میدان جنگ ہے. پنجاب میں کس جی عمار صاحب, آپ نجم صاحب سے ایگری کرتے ہیں صورتحال یہی ہے یا کچھ کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے ووٹ کو بہت نقصان پہنچے گا پنجاب میں, اور اس کی بنیادی وجہ جہانگیر ترین گروپ, عمران خان کا بیانیہ نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہوگی اور مہنگائی ہوگی. لوگ اس سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ دوبارہ, ہمارے صاحب کارکردگی تو حکومت کی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس کا زیادہ نقصان ہوگا بجائے اس کے دوسرے فیکٹر بنیں گے, اور ظاہر ہے اگر لوگ مہنگائی سے اتنے پریشان رہیں گے تو ان کے ووٹ پر اثر پڑے گا. صحیح. متی بھائی, میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا, اور کلوزنگ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایک ماحول انتخابات سے پہلے بنتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف 9 مئی سے پہلے تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کہ قابو ہو سکتا ہے. 9 مئی کا ایفیکٹ آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے الیکشنز پر؟ جی بالکل, 9 مئی کا ایفیکٹ تو ہمیں پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. گو کہ وہ ابھی سیاسی سطح پہ ہے, عوامی سطح پہ بھی ابھی اس وقت پتہ چلے گا کہ جب 9 مئی کے واقعات کو لے کے باقاعدہ قانونی کارروائی ہوگی
اور یہ کچھ ایویڈنسز اور کچھ عینی شاہدین جو ہیں عدالتوں میں پیش ہوں گے, لوگوں کو مزید معلومات ملیں گی, تو اس وقت عوامی سطح پہ اس کا اثر پتہ چلے گا. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگست کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس کی مدت پوری ہو جائے گی, نگران حکومت نے آنا ہے. وہ نگران حکومت کس کی ہوگی؟ وہ اس میں کوئی سیاسی جماعت کی بظاہر نگران حکومت نہیں. وزیر اعظم کون ہوگا؟ مگر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایک مائنس ہوگا عمران خان اور ایک پلس ہوگا نواز شریف. صحیح. اور جب تک کہ اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی, میرے خیال میں کوئی متبادل بیانیاں جو پچھلے 3-4 سال سے پی ٹی آئی بیانیاں بناتے رہی ہے, خان صاحب نے تو آج ماشاء اللہ کی بھی پیشن گوئیاں کر دی ہیں متی بھائی. اس کا متبادل بیانیہ تبھی بنے گا کہ جب نواز شریف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. صحیح. اور اس کے بعد پھر عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی قانونی طور پہ جو ہونا ہے لیول پلینگ فیلڈ, اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. تو اس کے لیے پھر خان صاحب کو ایک بار سزا بھگتنی پڑے گی. آئی ڈونٹ نو, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ایویڈنس آتا ہے اب ان کے حوالے سے. اور اگر حکومت کہہ رہی ہے ان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا تو پھر خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا اس چیز کے اوپر تنقید کرنا, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کو اسی طرح نااہل کروا کے خان صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی. تو اب کی بار جب وہ آئیڈیل نہیں تھا تو اب نواز شریف صاحب کے لیے کیسے آئیڈیل ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف واپس آتے ہیں. مظہر صاحب 30 سیکنڈز میں اگر مجھے بتا سکیں کہ مستقبل کے منظرنامے میں خان صاحب کے لیے مشکل القادر ٹرسٹ ہوگا یا 9 مئی ہوگا؟ مشکل عمران خان ہوگا. وہ تو مشکل میں ہے. عمران خان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو باقی پولیٹیکل سیٹ اپ بنانے میں ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. عمران خان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن سے پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ اسی طریقے سے غیر یقینی رہے گا. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اسی طریقے سے غیر یقینی رہے گا اور ڈیموکریسی اسی طریقے سے کمزور رہے گی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کا اونٹ بیٹھتا بھی ہے یا کھڑا ہے. عمران خان صاحب کا اونٹ بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے؟ نجم صاحب کچھ جو ہے نا ایڈ کرنا چاہ رہے تھے تو چاہوں گا 30 سیکنڈز میں ایڈ کریں, پھر میں شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کا. دیکھیں عمران خان جو ہے نا ان کے لیے القادر ٹرسٹ بھی مشکل پیدا کرے گا, ان کے لیے 9 مئی بھی مشکل پیدا کرے گا, ان کے لیے چھوڑ کر جانے والے بھی مشکل پیدا کریں گے. عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو ایک بہت بڑی کھائی خود کھود لی ہے وہ اس میں گرنے کے لیے تیار ہیں بالکل. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو سارے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور غیر سیاسی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں یہ ابھی تک دل سے اور اپنے رابطوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ صرف اپنی سکن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر کرپشن کے الزامات نہ لگیں, ان کو زیادہ گھسیٹا نہ جائے. یہ صرف اور صرف اس کی کوشش ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑا دراڑ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے ووٹ بینک میں پڑے گا تو وہ ہمیں پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ صرف تمام لوگ جو ہیں صرف اور صرف خاموش ہو رہے ہیں, وقتی طور پر پیچھے جا رہے ہیں. یہ دوبارہ واپس اگر تھوڑی سی سازگار حالات پیدا کرنے میں عمران خان کامیاب ہو گئے, جس کا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کر سکیں گے, نظر نہیں آ رہا کر سکیں گے, تو یہ واپس آ جائیں گے سارے کے سارے. نجم صاحب جو گفتگو سنیں, آفتی ریکارڈ گفتگو سنیں. نجم صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اس سے تو ہمیں فواد چودھری, اسد عمر سارے پی ٹی آئی میں واپس آتے ہوئے لگ رہے ہیں. پھر تو بھول جائیں زرداری صاحب اور میاں صاحب کہ انہیں اگلا الیکشن ملتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے, اس سے پہلے کا سوال زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ کیا القادر یونیورسٹی, کرپشن کے کیسز, فارن فنڈنگ, یہ عمران خان کے لیے سوہانے روح بنیں گے یا 9 مئی. میرے خیال میں 9 مئی کے سانحے کے بعد جو عوامی رد عمل آیا ہے, عمران خان صاحب چاہے کچھ بھی کر لیں اس عوامی رد عمل سے اب پیچھا نہیں چھڑا سکتے. عمار مسعود صاحب, نجم ولی خان صاحب, مظہر عباس صاحب اور متی اللہ جان صاحب, آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, عمران خان صاحب جو ہے الیکشن کے پیچھے کیوں اتنی گردان کر رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے پیچھے القادر ٹرسٹ ہے, الیکشن کے پیچھے فرح گوگی ہیں اور الیکشن کے سارے معاملات جو ہے نا وہ کرپشن چھپانا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو, مقبولیت کی بنیاد پہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے اور جو کرپشن کے کیسز اور خاص کر 9 مئی کے معاملات ان کے گرد منڈلا رہے ہیں ان سے وہ اپنی بچاؤ کروا سکیں. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.